अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया कि जब फरिश्ते जिब्राईल, मिकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम से अलग हुए तो वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में सद्दूम के इलाके में आए। उस वक्त ग़ुरूब आफ़ताब था और लूत से उनके मेहमान बनने की इजाज़त मांगी और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन्हें मेहमान नहीं बनाऊंगा तो कोई दूसरा उन्हें मेहमान बना कर ले जाएगा और वो इनके साथ बदकारी करेगा। हज़रत इब्ने अब्बास, कतादा और इब्ने इसहाक ने बयान किया है कि उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान और खफा हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि बदकारों से मेहमानों का दिफा बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वो बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर चुके थे और लोगों ने उन्हें कह रखा था कि अगर आप किसी मेहमान को अपने पास ठहराएंगे तो हम उसका बहुत बुरा हाल करेंगे और इसलिए आप किसी को भी मेहमान ना बनाए। कतादा ने बयान किया है कि फरिश्ते लूत के पास उस वक्त आए जब वो अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्होंने उनके पास ठहरने की जब ख्वाहिश ज़ाहिर की, आपको उनसे हया आ गई और आप उनके आगे आगे चल पड़े और उनसे इशारे कनाए से बात करने लगे ताकि वो किसी और इलाके में चले जाएं। आपने उनसे ये भी कहा कि अल्लाह की कसम, ये लोग रूए ज़मीन के तमाम लोगों से ज़्यादा बदतरीन और खबीस लोग हैं। आप कुछ चलें और उन्हें फिर यही कहा और इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने 4 मरतबा फरिश्तों को नसीहत की क्योंकि वो फरिश्ते नौजवान और इंतहाई खूबसूरत और खुश शक्ल के मालिक बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए थे। और सिद्दी ने बयान किया है कि फ़रिश्ते दोपहर के वक्त लूत की बस्ती में पहुँचे। पहले उनकी मुलाकात लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई जो घर वालों के लिए पानी भर रही थी। लूत की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम रीशा और छोटी का नाम ज़गरता था। फरिश्तों ने ठहरने के लिए जगह का पूछा तो वो उन्हें वहीं रोक कर अपने बाप के पास गईं और जाकर बताया कि चंद खूबसूरत नौजवान आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं आपकी कौम आपको रुस्वा न कर दे। दरअसल इनकी कौम ने उन्हें किसी भी मेहमान को अपने यहाँ ठहराने से रोक रखा था। लूत अलैहिस्सलाम उनके पास गए। इस बात की खबर सिर्फ आपके घर वालों को थी और आपकी बीवी जो कि काफिरा थी, उसने बाहर जाकर लोगों को बताया कि लूत के यहाँ कुछ ऐसे खूबसूरत जवान आए हैं जिनसे ज़्यादा खूबसूरत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। ये सुनकर लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भाग खड़े हुए। बाज़ रिवायात में ये कहा जाता है कि शैतान ने ये फ़ेले बद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को सिखाया था। एक दिन उसने एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में वो उनकी कौम के सामने आया और उसने उनकी कौम के लोगों से कहा कि तुम मेरे साथ पीछे से बदकारी करो। और इस तरह उस कौम के मर्दों ने जब शैतान के साथ बदकारी की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लिहाजा वो उस दिन से अपनी बीवियों को छोड़कर मर्दों से लज़्ज़त हासिल करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बताने पर तमाम मुशरिकीन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास घर की तरफ दौड़े चले आए और चूँकि ये फ़ेले बद किया करते थे तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, तुम्हारे लिए पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों से मुझे बेआबरू ना करना। क्या तुम में कोई ऐसा आदमी शाइस्ता नहीं है? वो बोले कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं और जो हमारी गर्ज है उसे तुम खूब जानते हो, लिहाजा तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करने दो। हज़रत लूत ने कहा, ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत कले में मैं पनाह पकड़ सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर का दरवाज़ा जब बंद कर दिया तो लोगों में से कुछ आपके घर की दीवारें फांद कर और कुछ आपके घर का दरवाज़ा तोड़ने लगे। तो हज़रत
لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بےتاب نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کر کے بولے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ رات کا حصہ باقی ہے، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیجئے اور آپ میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی وائلہ کے، جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہ بھی اسی آفت میں ضرور مرے گی۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں ارشاد خداوندی ہے، عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے جو اب زیادہ دور نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن تو کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور زغر کہتے ہیں۔ اور کنز الایمان میں لکھا ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں داخل ہونے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے اور وہ فرشتوں کی طرف بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک ان لوگوں پر ماری، جس سے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ان کے چہرے سے ہی غائب ہو گئیں کہ ان کی آنکھوں کے نشان بھی باقی نہ رہے، ان کے چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ان کے ہاتھ نہ آتا تھا، نہ واپسی کا ان کو راستہ ملتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا اور وہ لوگ کہتے جاتے تھے کہ ہائے ہائے، لوط کے گھر میں تو بہت بڑے جادوگر آ گئے ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 تا 83 میں ارشاد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطۂ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا صدوم شہر تھا اور ان میں 4 لاکھ لوگ بستے تھے، اتنا اونچا اس بستیوں کو اٹھایا کہ وہاں کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آواز آسمان پر رہنے والے فرشتوں نے سنی، اور آپ نے اس بستیوں کو اتنی آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو ان بستیوں میں سے کسی برتن کا پانی گرا اور نہ ہی کوئی سونے والا جاگ سکا، اور پھر آپ اتنی بلندی تک اس کو اٹھا کر لے گئے اور پھر آپ نے اس کو زمین کی طرف پلٹ دیا، اور پتھر جو ان پر برسائے گئے ان پر ایسا نشان تھا کہ جس پتھر سے مرنا تھا ہر پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں ہی رہی اور ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوط علیہ السلام اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر سے تو روانہ ہوئی، لیکن جب قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا اس وقت ان کی چیخ و پکار جب اس نے سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، ہائے میری قوم، تو اس پر بھی ایک پتھر آ کر لگا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، جس نے اسے بھی اس کی قوم کے ساتھ ملا دیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ وہ اپنی قوم کے مذہب پر ہی تھی اور انہیں لوط علیہ السلام کے گھر آنے والے مہمانوں کی خبر دیا کرتی تھی۔ اور
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر انہوں نے ان کی خیانت کی تو وہ دونوں نیک بندے ان بیویوں سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور یعنی ان دونوں نے دین کے معاملے میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدکار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کو ایسی بیوی عطا نہیں کی جو بدکار ہو۔ حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کی بیوی نے زناکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ جس نے بھی اس کے خلاف موقف اختیار کیا وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اور جب منافقین نے واقعی افق پر حضرت عائشہ پر تہمت کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تو بہت بڑا بہتان اور تہمت سے بچانے والا ہے، تو پاک ہے۔ یعنی اے اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تیرے کسی نبی کی بیوی سے ایسا فعل سرزد ہو جائے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس قوم پر عذاب آنے لگا تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں باقی رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے، واویلا کرنے، اور اسی غصے میں وہ چیخنے لگے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دے تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان لوگوں کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر ہاتھ بڑھانا چاہا تاکہ وہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو کر رہ گیا، اور انہوں نے پھر توبہ کی۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنے پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا اور وہ سب ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے اہل و عیال اور بچوں کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر جبرائیل نے حضرت لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور آپ حضرت خلیل اللہ کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا، اور اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین کے نیچے دیگر شہرستان اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا بالکل نہ ہلا، اور گہوارے میں بچوں میں بھی لغزش نہ آئی، بس اسی طرح ہوا میں ان سب کو اڑا دیا۔ اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط تک جب پہنچی اور اس قوم میں کفار کی کچھ خبر نہ تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کی تباہی کی آواز سنی تو اس کی ہیبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے۔ آپ نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کو بہت زیادہ تسلی دی۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، جب پہنچا ہمارا حکم تو کر ڈالی وہ بستی اوپر اور برسائے ہم نے ان پر پتھر
تہ بتہ۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر تاسف و زاری کرنے لگے اور اپنے شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا تھا اور اس طوق پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت جبرائیل بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق دوزخ خاویہ میں ٹھکانہ ہے۔ حشر کے دن حساب سے فارغ ہو کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ تورات کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت صدوم سے ہجرت کر کے صغریہ کی بستی میں چلے گئے جو صدوم کے قریب آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب آپ نے صدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد سوگر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے زیادہ کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بری بات ہے۔ اور یہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ اور مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فعل اور مفعول یعنی زنا کرنے والا اور زنا کروانے والا دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر پھر اس پر پتھر برسائے جائیں جیسے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سزا ظالموں سے دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دیا ہے کہ نہ اب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کی زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قابل کاشت ہی نہیں، بالکل خراب اور بیکار ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت و نصیحت کے لیے نمونہ اور اپنی عظمت و قدرت کی نشانی اور اپنی مخالفت کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والوں اور اپنے مالک اور آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال بنا دیا ہے، اور اس بات پر دلیل قائم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت اور تباہی سے نجات دیتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 8 تا 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 73 تا 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کو سورج نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو غور و فکر کی آنکھ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، وہ یقیناً اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔ اور ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ بے شک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
جس کا ترجمہ ہے بے شک اس میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بستی عام گزرگاہ اور اب تک آباد راستے پر موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کی آیت نمبر 137 تا 138 میں ارشاد فرمایا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک اور جگہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑی ہے، اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 35 تا 37 میں ارشاد خداوندی ہے، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی، یعنی خدائے رحمان سے بغیر دیکھے ڈرنے والے، آخرت کا عذاب کا خوف رکھنے والے، خواہش کی پیروی سے بچنے والے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے، اور قوم لوط سے مشابہت اختیار کرنے سے خوف کھانے والوں کے لیے اس میں ہم نے عبرت و نصیحت بنا دی ہے۔ اور مزید اقوام کی نافرمانیاں اور ان کے انجام اور انبیاء کرام کی تاریخ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔